ओम। बहुत दिनों तक सिद्धार्थ का जख्म हरा रहा। वो बहुत से ऐसे मुसाफिरों को दरिया पार कराता जिनके साथ बेटा या बेटी होती, तो वो उनको देखकर रश्क किए बिना नहीं रह सकता था और सोचता कि कितने सारे लोग हैं जिन्हें ये खुशी मैसर है, मैं इससे क्यों महरूम हूँ। बदकिरदार लोग, चोर, डाकुओं के भी बाल बच्चे होते हैं। वो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं और बच्चे भी उनसे मोहब्बत करते हैं। बस एक मैं हूँ। अब वो उसी बचकाना और अहमकाना तरीके से सोचता रहता। अब वो इस हद तक आम आदमियों जैसा बन चुका था। अब वो लोगों को पहले के मुकाबले में और तरह से देखने लगा था कि लोग बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा पुरगुरूर नहीं हैं, इसलिए और भी गर्मजोश, मुतजस्सिस और हमदर्द होते हैं। जब वो मामूली किस्म के मुसाफिरों को दरिया पार कराता, व्यापारी, सिपाही और औरतें, तो वो उसे बेगाने न लगते जैसे पहले लगा करते थे। वो उनके ख्यालात और नज़रियात को समझ सकता था, ना उनमें शरीक हो सकता था, मगर उनके साथ ज़िंदगी की उमंगों और ख्वाहिशात में तो शरीक था। हालांकि वो तहजीब नफ्स के आला दर्जात तक पहुंच चुका था और अपने इस ताज़ा ज़ख्म को भी सह गया था। उसे अब यूं लगता था कि ये आम लोग उसके भाई बंद हैं। उनकी नमूदो नुमाइश, ख्वाहिशात और छोटी छोटी बातें उसे अब मज़ह का खैज़ नहीं मालूम होती। उसे वो सब समझे जाने के लायक, मोहब्बत के लायक और इज़्ज़त के काबिल मालूम होने लगे थे। उसे मालूम था कि बेटे के लिए माँ की मोहब्बत अंधी होती है। इकलौते बेटे पर बाप का अहमखाना फ़ख्र अंधा होता है। कपड़े, गहने और चाहने वालों के लिए नौजवान औरत की बेकरार हविस अंधी होती है। ये सारे सीधे सादे अहमकाना मगर बे इंतहा ताकतवर और ज़िंदगी से भरपूर जज्बे और उमंगें और ख्वाहिशात सिद्धार्थ को अब मामूली ना लगती। उसने देखा कि लोग उनकी खातिर जीते हैं और बड़े बड़े काम कर जाते हैं, सफ़र करते हैं, जंगें लड़ते हैं और बे इंतहा दुख उठाते और झेल जाते हैं। और सिद्धार्थ को लोग इसलिए अच्छे और भी प्यारे लगे कि उसने उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात में ज़िंदगी, क़ुव्वत, लाफानी कैफियत और ब्राह्मा को देखा। ये लोग अपनी अंधी वफादारी और अपनी अंधी क़ुव्वत की वजह से मोहब्बत और ताज़ीम के लायक थे, सिवाय एक छोटी सी चीज़ के, इस एक नन्ही मुन्नी बात के जो मुफक्किर में और दानिश्वर में होती है, और वो चीज़ है तमाम उम्र की यकताई का शऊर। और कई दफ़ा सिद्धार्थ को शक हुआ कि ये इल्म, ये ख्याल इतना अहम है भी कि नहीं। कहीं ये फ़लसफ़ियों की बचकाना खुद तौसीफ़ी तो नहीं कि मुफक्किर भी तो आखिर सोचने वाले बच्चे हैं। दुनिया के लोग हर चीज़ में मुफक्किरीन के बराबर थे और बाज़ दफ़ा इनसे बेहतर भी। जैसे जानवर भी ज़रूरत के तहत अपने कट्टर और अटल हरकत की वजह से आदमियों से बेहतर मालूम होने लगते हैं। सिद्धार्थ के मन में ये इल्म धीरे धीरे पुख्ता होने लगा कि दानाई होती क्या है, और यही उसकी तवील जुस्तजू का समरा था। ये उसके सिवा कुछ ना था कि आत्मा की एक तैयारी थी, एक सिमर था सोचने का, एक खुफिया अंदाज, जिंदगी की हर सांस, हर लम्हे में उस यकताई को महसूस करना और उसी में सांस लेना। ये ख्याल धीरे धीरे उसके अंदर पुख्ता होने लगा और यही ख्याल वासुदेव के भोले भाले बच्चों जैसे चेहरे पर दमकता नजर आता। नज़्म तरतीब, दुनिया की अबदी तकमील का इल्म और यकताई। मगर वो जख्म फिर भी दिखता था। सिद्धार्थ का जी बेटे के लिए धड़कता, कड़वा जाता। बेटे के लिए इस नरम दुखन और इस दर्द को वो सुहाने रूह बनने देता। मोहब्बत की तमाम नादानी सुनता कि मोहब्बत का शोला आप से आप नहीं बुझ जाता। एक दिन जब जख्म में दर्द सिवा होता था, इस तमन्ना का मारा सिद्धार्थ दरिया पार नाव खेता हुआ गया और किनारे पर उतरा कि शहर जाए और अपने बेटे को ढूंढे। दरिया धीरे धीरे नरम नरम बहता था। सूखे का मौसम था, मगर दरिया की आवाज़ साफ गूंजती थी। दरिया बुढ़े मांझी पर जोर जोर से हंसता था। सिद्धार्थ थम गया। वो पानी पर झुका के अच्छी तरह से सुन ले। उसने देखा कि मध्यम मध्यम बहते पानी पर उसका चेहरा बन रहा है और अक्स कुछ इस तरह का पड़ रहा है कि उसे एक बात याद आ गई जो वो भूल गया था, और जब गौर किया तो वो भूली बिसरी बात याद आ गई। उसके चेहरे में एक चेहरा और था, उस शख्स का चेहरा जिसको किसी ज़माने में वो जानता था, जिससे मोहब्बत करता था और जिससे डरता था। वो चेहरा
اس کے برہمن باپ کا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ نوجوان تھا تو اس نے کس طرح اپنے باپ کو مجبور کیا تھا کہ اسے جانے دے اور سنیاسیوں میں شامل ہونے دے۔ کس طرح وہ اس سے رخصت ہوا تھا، کس طرح وہ وہاں سے چلا آیا تھا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں گیا تھا۔ کیا اس کے باپ کو وہی دکھ نہیں ہوا ہوگا جو اب اسے اپنے بیٹے کے لیے محسوس ہو رہا ہے؟ کیا اس کا باپ بھی اپنے بیٹے کو دیکھے بنا اکیلا مر نہیں گیا تھا؟ کیا اسے خود بھی اسی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے؟ کیا یہ ناٹک نہ تھا، ایک عجیب اور احمقانہ کھیل، یہ سارا چکر بدشگونی کے دائرے میں واقعات کا سلسلہ؟ دریا ہنسا۔ ہاں، یہ تو تھا۔ ہر وہ چیز جسے آخر تک جھیل کر انجام کو نہ پہنچایا جاتا وہ خود کو دہراتی ہے اور وہی دکھ دوبارہ جھیلنے پڑتے ہیں۔ سدھارتھ پھر ناؤ میں بیٹھ گیا اور اسے کھیتا ہوا کٹیا میں لوٹ آیا، اپنے باپ کے بارے میں سوچتا ہوا، اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا ہوا، دریا سے اپنی ہنسی اڑواتے ہوئے اپنے آپ سے برسر پیکار نراش کے انتہا کو پہنچا ہوا، اور پھر بھی اپنے آپ پر اور پوری دنیا پر ہنسنے کے لیے تیار۔ یہ زخم اب بھی دکھتا تھا، وہ اب بھی اپنی تقدیر پر باغی تھا، اب بھی اس کو شانتی حاصل نہ ہوئی تھی، نہ اس دکھ پر فتح ملی تھی، مگر وہ اب بھی آس لگائے ہوئے تھا، اور جب وہ کٹیا کو واپس لوٹا تو اس کا بے اختیار جی چاہا کہ واسدیو کے سامنے دل کھول کر رکھ دے، ہر بات کہہ ڈالے، اس کو سب کچھ بتا دے کہ وہ شخص سننے کے فن جانتا تھا۔ واسدیو کٹیا میں بیٹھا ٹوکری بن رہا تھا۔ وہ اب ناؤ نہیں چلاتا تھا کہ اس کی نگاہ کمزور ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں رہی تھی۔ بس کوئی فرق نہیں پڑا تھا، فرق تھا تو اس کی سرخوشی اور اطمینان اور چہرے کے نور میں نہیں تھا۔ سدھارتھ اس کے پاس بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ اس نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جس کا ذکر پہلے نہیں کیا تھا، کہ وہ کس طرح شہر گیا تھا اور اس کے زخم دکھتے تھے، اور وہ نصیبوں والے باپوں کو دیکھ کر وہ حسد سے جل اٹھتا تھا، اور کس طرح اسے ان جذبوں کی نادانی کا احساس تھا، اور وہ اپنے آپ سے ایک بے آسرا کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس نے ہر چیز کا ذکر کیا، ہر بات بتا دی، وہ باتیں بھی جن کے سوچنے سے دکھ ہوتا تھا، وہ اسے ہر بات بتا سکتا تھا۔ اس نے واسدیو کو اپنے گھاؤ دکھا دیے اور واسدیو کو اس دن کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح بھاگا تھا اور دریا پار ناؤ چلاتا گیا تھا کہ بیٹے کو ڈھونڈنے شہر جائے، اور کس طرح دریا ہنسا تھا اور وہ کہتا رہا، اور واسدیو مطمئن چہرہ لیے سنتا رہا۔ تو سدھارتھ کو پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ واسدیو کی دلکشی کا احساس ہوا۔ اسے یوں لگا کہ اس کے سارے دکھ درد، ساری کٹھنائیاں اور من میں چھپی کامنائیں اڑ اڑ کر اس تک جاتی ہیں اور پھر پلٹ آتی ہیں۔ اس سننے والے شخص کو اپنا زخم دکھانا یوں تھا جیسے اس زخم کو دریا میں نہلانا کہ اس میں ٹھنڈک پڑ جائے اور وہ دریا میں بہہ جائے۔ بولتے بولتے اور سناتے سناتے سدھارتھ کو یہ احساس ہوتا جا رہا تھا کہ یہ اب واسدیو نہ رہا تھا، اس کی بات سننے والا کوئی آدمی نہ تھا۔ اسے یوں لگا کہ یہ بے حس و حرکت سامع ہو، اس کے اعتراف کو یوں اپنے اندر جذب کر رہا ہے جیسے پیڑ بارش کو پی لیتے ہیں۔ یہ بے حس و حرکت آدمی دریا تھا، دیوتا تھا، عبدالآباد تھا۔ سدھارتھ نے اپنے اور اپنے زخم کے بارے میں سوچنا بند کر دیا، اور واسدیو کی یہ کایا کلپ اس کو پکڑنے لگی، اور جوں جوں اس کو یہ احساس ہوتا جاتا وہ اس سے مانوس ہوتا جاتا، اور یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ عین فطری ہے، اور واسدیو بہت پہلے سے، شروع سے ہمیشہ ایسا ہی تھا، مگر سدھارتھ اسے پہچان نہ پایا تھا، بلکہ وہ خود بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ واسدیو کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے لوگ دیوتاؤں کو سمجھتے ہیں، اور یہ کیفیت زیادہ عرصے ساتھ نہ دے گی۔ من ہی من میں وہ واسدیو سے بچھڑنے لگا تھا، اور اس دوران وہ بولتا رہا۔ جب وہ کہہ چکا تو واسدیو نے اپنا ناتواں چہرہ اس کی جانب پھیر لیا۔ وہ کچھ نہیں بولا، مگر اس کے چہرے سے خاموشی کے ساتھ محبت اور اطمینان اور سمجھ بوجھ اور دانائی کا نور پھوٹنے لگا۔ اس نے سدھارتھ کا ہاتھ تھام لیا، اسے دریا کنارے لے گیا، اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور دریا کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تم نے اسے ہنستے ہوئے سنا ہے، وہ بولا، مگر تم نے ساری آوازیں نہیں سنی۔ آؤ ہم سنیں، آؤ ہم اور سنیں۔ وہ سننے لگے، کئی آوازوں والا دریا مدھم مدھم گونجنے لگا۔ سدھارتھ نے دریا میں جھانکا،
اور دیکھا کہ بہت سی تصویریں اس میں بہتی چلی جا رہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ اکیلا بیٹھا اپنے بچھڑے بیٹے کو رو رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا اتنا ہی اکیلا اور اسی طرح اپنے دور دراز بیٹے کی محبت کی زنجیروں میں بندھا ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی دیکھا، وہ بھی اکیلا تھا اور تیز تیز پگ دھرتا جیون مایا کے جلتے رستوں پر چلا جاتا تھا۔ ہر ایک اپنی منزل کی جانب رواں تھا، اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہر ایک دکھی تھا۔ دریا کی آواز میں بھی دکھ تھا۔ وہ اداسی اور حسرت میں گنگناتا تھا اور اپنے سمندر کی جانب بہا جاتا تھا۔ سن رہے ہو؟ واسدیو کی خاموش نگاہوں نے پوچھا۔ سدھارتھ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اور سنو، واسدیو نے سرگوشی کی۔ سدھارتھ نے کان لگا دیے۔ اس کے باپ کی تصویر، اس کی اپنی تصویر اور اس کے بیٹے کی تصویر، تینوں تصویریں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئیں۔ کملا کی تصویر بھی ابھری اور دور ہو گئی، اور گووند کی تصویر اور دوسری تصویریں ابھریں اور ڈوب گئیں۔ ساری تصویریں دریا کا حصہ بن گئیں۔ یہی ان کا مقصد تھا، یہی حسرت، آرزو، دکھ اور دریا کی آواز بھی حسرت سے بھرپور تھی، دکھ سے بھرپور، نہ مٹنے والی آرزوؤں سے بھرپور۔ دریا اپنی منزل کی طرف بہتا جاتا تھا۔ سدھارتھ نے دیکھا کہ دریا جلدی جلدی بھاگ رہا ہے اور اس کے بہاؤ میں وہ خود بھی ہے اور اس کے رشتہ دار اور وہ سارے لوگ جنہیں اس نے دیکھا تھا۔ موجیں اٹھتی تھیں، دریا کا پانی جلدی جلدی بھاگ رہا تھا، دکھ اٹھاتا، جلدی مچاتا، اپنی منزل کی جانب، بہت سی منازل کی جانب، کہ ہر منزل کی جگہ ایک دوسری منزل لے لیتی ہے۔ پانی بھاپ بنتا اور اوپر اٹھتا، بارش بنتا، نیچے آن گرتا، جھرنا بنتا، ندی بنتا، دریا بن جاتا، پھر سے نیا روپ بھرتا اور نیا ہو کر بہنے لگتا۔ مگر یہ حسرت بھری آواز بدل گئی تھی۔ اس میں اب بھی دکھ اور جستجو گونجتی، مگر اس میں اب اور آوازیں شامل ہو گئی تھیں، خوشی کی آوازیں اور غم کی آوازیں، اچھی اور بری آوازیں، ہنستی اور روتی آوازیں، ہزاروں آوازیں۔ سدھارتھ سنتا رہا۔ وہ اب بہت توجہ سے سن رہا تھا، اس میں بالکل ڈوبا ہوا تھا اور من کو بالکل خالی کر کے ایک ایک بات من میں اتار رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے سننے کا فن پوری طرح سیکھ لیا ہے۔ اس نے یہ سب پہلے سنا تھا، دریا کی یہ ساری آوازیں، مگر آج اس کی آواز ہی اور تھی۔ وہ ان آوازوں میں تفریق نہیں کر سکتا تھا کہ ہنستی آواز کون سی ہے اور روتی کون سی، بچکانہ آواز کون سی ہے اور مردانہ کون سی۔ وہ سب آوازیں ایک دوسرے کی تھیں۔ حسرت ناک نوحہ، داناؤں کی ہنسی، غصے کی چیخ اور مرنے والے کی آخری ہچکی، یہ سب آپس میں جڑی ہوئی اور بندھی ہوئی تھیں۔ ہزاروں طرح کی گھلی ملی ہوئی آوازیں تھیں، اور ساری آوازیں، ساری منزلیں، ساری حسرتیں، سارے دکھ، سارے سکھ، سب نیکیاں اور برائیاں، یہ سب کے سب مل کر ہی دنیا تھے۔ یہ سب مل کر واقعات کا بہاؤ، جیون دھارا اور جیون راگ تھے۔ جب سدھارتھ نے غور سے دریا کو سنا تو اسے یہ ہزار گیت والی راگنی سنائی دی۔ جب وہ کسی ایک دکھ یا ایک قہقہے کو نہیں سن رہا تھا، جب وہ اپنی آتما کو کسی ایک مخصوص آواز سے باندھ کر اسے اپنی ذات میں جذب نہیں کر رہا تھا، بلکہ ان سب کو سنتا، یہ کل یکتائی، تب پھر ہزار گیتوں والی یہ وشال راگنی ایک ہی شبد تھی، اوم، تکمیل۔ سنتے ہو؟ واسدیو کی نظروں نے پھر پوچھا۔ واسدیو کی مسکراہٹ پر نور تھی، اس کی ساری جھریوں پر چمکتی ہوئی منڈلاتی تھی، جس طرح اوم دریا کی ساری آوازوں پر منڈلاتا تھا۔ جب وہ اپنی دوست کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس کی مسکراہٹ میں نور بھرا ہوا تھا، اور اب وہی مسکراہٹ سدھارتھ کے چہرے پر پھوٹنے لگی تھی۔ اب اس کا زخم بھرنے لگا، اس کا غم چھٹنے لگا، اس کی ذات اس یکتائی میں مدغم ہو گئی۔ اس گھڑی سدھارتھ نے اپنی تقدیر سے لڑنا بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر علم کا اطمینان دمکتا، اس شخص کا اطمینان جو خواہشات کے تصادم کا شکار نہیں ہے، جسے مکتی مل گئی ہے، جو واقعات کے بہاؤ، جیون دھارا سے ہم آہنگ ہے، جو درد مندی اور مہربانی سے بھر گیا ہے، جس نے اپنے آپ کو اس بہاؤ پر چھوڑ دیا ہے اور اب تمام اشیاء کی یکتائی میں شامل ہو گیا ہے۔ جب واسدیو دریا کنارے اپنی جگہ سے اٹھا، جب اس نے سدھارتھ کی آنکھوں میں جھانکا اور ان میں عالمانہ اطمینان کو چمکتے دیکھا، تو اس کے کندھے کو اپنے خاص مہربان اور محافظانہ انداز میں ہولے سے چھوا
اور بولا، میں اس لمحے کا منتظر تھا میرے دوست، اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے جانے دو۔ میں بہت دنوں تک ناؤ کا مانجھی واسدیو بنا رہا، اب اس کا کیا ہوا؟ کٹیا کو الوداع، دریا کو الوداع، اور سدھارتھ کو الوداع۔ سدھارتھ اس جانے والے کے آگے جھک گیا۔ مجھے معلوم تھا، اس نے کہا، تم جنگل میں جا رہے ہو؟ ہاں، میں جنگل میں جا رہا ہوں، میں تمام اشیاء کی یکتائی میں جا رہا ہوں، چمکتے دمکتے نور برساتے واسدیو نے کہا۔ تو یوں وہ چلا گیا۔ سدھارتھ اسے دیکھتا رہا، بہت مسرت اور متانت سے۔ وہ اسے دیکھتا رہا کہ اس کا پگ پگ شانت ہے، چہرہ دمکتا ہے، پیکر روشن ہے۔